वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज ईद की जो दिन होते हैं पाकिस्तान में, ये उनमें से एक है। हम भी कोशिश हमेशा ये करते हैं कि ईद के दिनों में जब आपसे मुलाकात हो तो हम अपनी जो मामूल की ख़बरें होती हैं, तज्ज़िये होते हैं, सियासत पे जो हम गुफ्तगू करते हैं, उससे हट के कोई आपके लिए प्रोग्राम जो है वो पेश करें। आज भी हमने एक ऐसी ही कोशिश की है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ईद के दिनों में हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपकी मुलाकात करवाएं सियासतदानों से ही, मगर उनसे वो घिसी पिटी गुफ्तगू जो वो साल के तकरीबन हर रोज़ ही आपसे करते हैं, जो भी नई ताज़ी ख़बर होती है, जो भी सियासत की सूरत हाल होती है, उस पर अपने पार्टी का जो बयानिया होता है, उस पर जो बात होती है, उससे हट के हम उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करें। ऐसे हमने कई प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। ईद पे आपकी मुलाकात करवाई है कई सीनियर सियासतदानों से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पे बात की, तफसीरात ऐसी बताई जो अमूमन रोज़मर्रा के ना मौके होते हैं, ना वक्त होता है उनके पास, ना हमारे पास कि हम ये गुफ्तगू करें। मगर अमूमन जब भी हमने किसी ऐसे सियासतदान से आपकी मुलाकात करवाई तो वो पाकिस्तान के बहुत नामवर और सीनियर सियासतदान रहे हैं। किसी ने अपना करियर का आगाज़ अगर 70 की दहाई में किया तो किसी ने 80 की दहाई में और किसी ने 90 की दहाई में। तो हमने सोचा कि आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ज़िक्र हो रहा है यूथ बल्ज का, कि कितनी ये एक यंग कंट्री है, कितने यहाँ के जो लोग हैं वो भी कम उम्र हैं। तो हमने सोचा कि हम भी एक सीनियर सियासतदान जो है, या वैसे तो हर सियासतदान ही पाकिस्तान में सीनियर सियासतदान होता है, ख़ास तौर पे जहाँ टीवी चैनल्स का जिक्र करें तो, पर हमने सोचा कि हम कोशिश करते हैं आपकी मुलाकात करवाएं किसी नौजवान सियासतदान से। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो सियासी सीन है उसमें नौजवान सियासतदान भी जो होता है वो शायद उतना नौजवान ना हो जितनी की हमारी पॉपुलेशन है। आज जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने मुशर्रफ की जो टर्म थी या साल थे उसमें अपनी सियासी करियर का आगाज़ किया। PMLQ से होते हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के करीब तरीन साथियों में उनका शुमार होता था। वो उनके तर्जुमान भी बने। ही सर्व्ड एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। इसी ही दौर में उनकी दिलचस्पी इंसानी हकूक़ से थी, और ये हम सबको नज़र आया जब उन्होंने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की, उसको हेड किया। एक ऐसे वक्त में जब इंसानी हकूक़ के लिए एक मुश्किल वक्त था पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत से हसास और अहम जो इश्यूज़ थे उनको हाईलाइट किया, उन पर बात की, एक ऐसे वक्त में जब बहुत कम लोग ये कर रहे थे, और ये उनकी वजह शोहरत भी बनी, हम कह सकते हैं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उनकी लीडरशिप से दूरियां पैदा हुई। जो सेनेट के इलेक्शंस हुए जिनके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, तो तब इख्तलाफ जो था वो हम सबको नज़र आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता ही चला गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, नई हुकूमत बनी PDM की। उसके बाद जिस किस्म की कुछ वाक़यात ऐसे हुए ज़्यादतियों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स पे, कि उन्होंने आवाज़ उठाई उस पर, जिसको तकरीबन हर तरफ से ही सराहा गया, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो दूरियां इतनी बढ़ी कि आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी। आजकल वो किसी पाकिस्तान पार्टी से तो उनका ताल्लुक़ नहीं है, मगर अब वो गुफ्तगू करते हैं एक नई सोच की या एक नए सोचने के अंदाज़ की। वो बात करते हैं री इमेजिन करने की पाकिस्तान को। आज हम मुलाकात करवाएंगे आपकी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। सर, वेलकम टू द शो। वैसे तो मेरे पास जो कागज़ है उस पर लिखा हुआ है सीनियर सियासतदान मगर क्योंकि मैंने अभी यही कहा कि हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप नौजवान हैं, इसलिए मैं ज़रा रुक गई। नौजवान भी नहीं है, कहीं बीच में मैंने सर वैसे जिक्र किया ना कि बुढ़ापे की तरफ तेजी से जाते हुए। नहीं, जिस मुल्क में हमारी सारी सीनियर लीडरशिप 70 की उम्र की हो, तो उसमें अब आपको हम नौजवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब हमारी भी तो चॉइसेस बहुत लिमिटेड है ना, कहाँ तक हालात पहुंच गए हैं। चॉइसेस लिमिटेड है, नो डाउट। चॉइसेस आर वेरी लिमिटेड वेयर एज इज कंसर्न्ड फॉर अस। सो हमने उसमें, इसीलिए मैं जरा वो पॉज आ गया एकदम, मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, आपको कैसे। एज
ایج کے علاوہ بھی چوائسیز ہیں لمیٹڈ, جو پاکستان کا حال ہو چکا ہے اور جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھی کافی چوائسیز لمیٹڈ ہی ہیں. چوائسیز لمیٹڈ ہی ہیں. چلیں سر, جیسے ایز آئی سیڈ, I've just introduction بھی دی کہ we don't talk about politics in this show. We just want to know, ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا اور کیوں کیا؟ آئی گیس کہ وہ کیونکہ میرے والد بھی سیاست میں تھے, تو بچپن سے ایک اسی ماحول میں بڑھتے ہوئے انفلوئنس ہوتا ہے چیزوں کا, شاید وہ انفلوئنس لیا. اور خود بھی مجھے شوق تھا اسکول کے دنوں سے, کالج کے دنوں سے, عموماً جو اسکول کالج کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان کے اندر حصہ لیتا تھا, اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز جو نہیں بھی ہونی چاہیے تھی ان کے اندر بھی حصہ لے کر زیر اعتاب بھی آتا رہا. سر ایک آپ نے مجھے قصہ ایک مرتبہ سنایا تھا کہ آپ نے کیسے اسکول میں پروٹیسٹ کروائی تھی, ذرا وہ بھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیاست میں کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں. میں 9th یا 10th کلاس میں تھا, تو ہماری جو گرمی کی چھٹیاں تھیں وہ نہیں ہو رہی تھی, وہ ذرا لیٹ ہو گئیں, اور گرمی بڑی شدید تھی اور ہم چاہتے تھے کہ چھٹیاں جلدی ہو. اور بس اس پہ پھر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پلان کیا کہ اس کو ہم نے کہا کہ تم ایسے پریٹینڈ کرنا کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو گرمی کی وجہ سے اسکول بریک میں, اور ہم تمہیں کندھے پہ رکھ کے تو پھر پرنسپل کے آفس کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ حال ہے, لڑکے تو یہاں پر گر رہے ہیں گرمی سے اور آپ چھٹیاں نہیں دے رہے ہیں. اور بس وہ پھر انہیں چیلنج یہ تھا کہ بے ہوش کیسے کیا جائے. بہرحال وہ ان کو تھوڑا سا کچا تمباکو کھلایا سگریٹ پیک میں سے نکال کے, تو ان کو چکر وکر آئے, وہ گرے نیچے, ان کو اٹھایا ہم نے کندھوں پہ اور لے گئے ہم پرنسپل کے آفس کے سامنے. وہاں پر بڑا پرزور ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں یار. تو خیر بس اس طرح کی چیزیں. سر ویسے اگر یہ آپ برا نہ مانے تو صحافی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ اگر آپ سگریٹ کو کھول کے اس کو کچا تمباکو چکھائیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کی ایج ہے, اس سے پہلے بہت ساری ایکسپیریمنٹیشنز میں خود کر چکا تھا. تمباکو کے پان, وہ کسی کے ساتھ شرارت کرنی ہوتی تھی تو اس کو تمباکو کا پان کبھی کھلا دیا تو اس سے وہ ایک باز آتی تھی. کیونکہ پھر میں خود اسموکر بھی ہوں, اسی زمانے میں نے اچھی عادت نہیں ہے, بری عادت ہے, لیکن شروع کیا سگریٹ پینا بھی 8ویں 9ویں کلاس میں. تو بس اس وجہ سے وہ اندازہ تھا کہ ٹبیکو کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو واقعہ تھا, کیا اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے اور یہ اسٹرائکس ایسے آرگنائز کی جاتی ہیں یا پریشر ڈالا جاتا ہے, یا اس طرح کے واقعات صرف آپ کہیں گے کہ یہ بچپن کی شرارتیں تھیں اور یہ احساس کہ یہ سیاست میں آنا ہے اور لوگوں کو آرگنائز کرتے ہیں یہ آپ کو بعد میں آیا؟ میرے خیال سے ایک تو یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹیشن اس ایج کے اندر انسان ہر کسی چیز کے ساتھ کرتا رہتا ہے, اور ضرورت سے بڑھ کر میں نے ایکسپیریمنٹیشنز کی کہ وہ باؤنڈریز ایکسپلور کرنا, وہ ایک اس میں ایک تھرل بھی ہے. اور پھر اب اس کے فوراً بعد جب میں کالج میں گیا تو اسی طرح ایک اور اسٹرائک ہم نے آرگنائز کی اور اس کے نتیجے میں کالج سے نکالا گیا. اچھا. تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ یور فرسٹ ایگزٹ, آپ مطلب کہ ایگزٹس ہوتی رہی ہیں, ایگزٹس ہوتی رہی ہیں زندگی. تو وہ باؤنڈریز ایکسپلور کرنا, اور آف کورس کہ تھوڑا بہت پڑھائی کے علاوہ کتابیں پڑھنے کا ایسے ہی کبھی کبھار کوئی پڑھ لی ادھر ادھر سے, تو وہ مجھے شروع سے شوق رہا ہے. اور اس کے اندر اب جس طرح مجھے یاد ہے میں نے اپنے والد کی لائبریری سے جو پہلی کتاب ایک نکالی اور پڑھی, وہ ایک تھی بریکنگ دا کرفیو, ایما ڈنکن کی. تو 90 کی سیاست جو پاکستان کی تھی اس پہ انہوں نے لکھی تھی. اور پھر ولی خان صاحب کی پڑھی فیکٹس آف فیکٹس. تو وہ بہت جلدی مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ جو چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں اور جو بتائی جا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بس ایک کنڈیشن ذہن کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور جس طرح آج بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال اس طرح اس شاید پڑھنے لکھنے کی وجہ سے ایک وہ اندازہ تھا. اور پھر آئی ڈونٹ نو کس طرح. والد صاحب ہمیشہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے, یا آپ نے ان کو کہتے تھے کہ سیاست میں آنا ہے, اور واز اٹ جسٹ, یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف سب کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا؟
میرے خیال سے سب کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو شاید وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس راہ پہ چل پڑیں گے، اور پھر وہ میرے چال چلن اور اتوار بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ اندازہ تھا کہ یہ اسی راہ کے لیے ویل سوٹڈ ہے، اور نہ یہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے، نہ انجینئر بننے کے قابل ہے، اور کوئی بس وہ پھر بڑی مشکلوں سے میں نے لاء کر لیا، اور پھر لاء میں بھی سسکتے رڑتے جیسے وہ کیا، پھر لاء اور پالیٹکس اس کا وہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ، اور پھر پریکٹس شروع کر دی اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کچہری میں۔ اس وقت آپ کے والد صاحب جو تھے وہ خود الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے تھے جب؟ جی اس وقت مشرف کا ٹائم تھا، وہ جیل میں تھے، اور یہ 2001-2002 کی بات ہے کہ جب میں نے لاء ختم کیا اور پھر پریکٹس شروع کی، اور اس کے بعد پھر الیکشن میں نہیں لڑا، لیکن 2002 کا جو 2002 کا وہ آپ کا پہلا الیکشن؟ وہ میرا پہلا الیکشن تھا جی، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا میں نے۔ اس وقت اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے، پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، تو پھر میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، میں اس میں دوسرے نمبر پر آیا، اور بس اس طرح پھر کچھ عرصہ اس کے بعد الیکشن ہار گیا، پھر پریکٹس چلتی رہی، پھر ریڈ کراس کے ساتھ، ICRC کے ساتھ کام کیا بطور لیگل ایڈوائزر کے، کچھ عرصہ وہ کرتا رہا، اور بس اس کے بعد پھر 2008 کے الیکشنز آ گئے، اور ان 2008 کے الیکشنز میں پھر انڈیپینڈنٹ سیاست جو تھی اس کی گنجائش کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر PMLQ کا وہ ٹکٹ لیا، اس پہ الیکشن لڑا، اور پھر وہ الیکشنوں کے دوران جو سانحہ ہوئے، جو بے نظیر کی شہادت ہوئی، اس سے، اور پھر ایونچولی پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جب تعلقات واپس ٹھیک ہوئے تو ان نے شمولیت اختیار کی، پھر دوبارہ خراب ہو گئے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کی زندگی پر۔ کھوکھر صاحب، آپ کے والد جیل میں گئے جب آپ طالب علم تھے، اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ 2002 کا الیکشن ہوا تو آپ نے کنٹیسٹ کیا، وہ کیا جیل جانے کی وجہ سے ان کا دلچسپی ختم ہو گئی؟ کیوں؟ مطلب کہ بہت سارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو آخری وقت تک وہ خود ہی الیکشن لڑتے رہتے، بہت کم ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی بچے جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر لیں۔ وہ اس وقت 2002 کا الیکشن اس لیے نہیں کنٹیسٹ کر سکے کہ 3-4 سال سے وہ پرویز مشرف کے دور میں جیل میں بھی تھے، اور پھر نیب کی عدالت نے کنوکٹ کر دیا تھا، جس کیس سے پھر بری ہونے میں تقریباً 20 سال انہیں لگے، تو وہ اس کنوکشن کی وجہ سے پھر وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے تھے، تو وہ پھر مجھے ہی کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ جب ان کی کنوکشن جب سسپینڈ بھی ہو گیا ان کا سینٹنس، تو پھر اس وقت تک پھر انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، بس اب یہی کرتا رہے، اب وہ انہوں نے فیصلہ کیا بیک سیٹ لینے کا، اور چیزوں پہ توجہ دینے کا، زراعت پہ، کاروبار پہ۔ اور یہ جو PMLQ سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے؟ یہ فیصلہ اس PMLQ کی جو کیونکہ آپ کے والد تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی میں پہلے رہ چکے تھے، ایک شناسائی تھی، ایک تعلق تھا، اور جب میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا 2002 میں، تو میں نے بھی اسی خواہش کے ساتھ کیا کہ پیپلز پارٹی سے ہی شروع کیا جائے، اور لیکن وہ جب وہ ٹکٹ مجھے اس وقت 2002 میں نہیں ملا تو میں نے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا، اور وہ پھر دوریاں پھر اس طرح راستے الگ ہوتے گئے۔ لیکن پھر 2008 کے بعد کی جو صورتحال تھی اس میں PMLQ ان اٹ سیلف وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو تھی نہیں، وہ تو ایک مخصوص دور میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، کنگز پارٹی بنائی گئی ان سپورٹ آف جنرل مشرف، اور پھر ان کے ڈپارچر کے بعد اس نے فزل آؤٹ ہی کرنا تھا، تو وہ اس کا فیوچر جو تھا وہ تو پریٹی مچ نظر آ رہا تھا دیوار پہ لکھا ہوا کہ ایونچولی کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، اور حالانکہ بہت سی کئی جماعتوں کی شروعات ایسی ہی ہوئی ہیں جس طرح مسلم لیگ کاف کی ہوئی، لیکن شاید ان کی جو قیادت تھی وہ اس طرح کی بھرپور ایک اپوزیشن کرنے کو بھی تیار نہیں تھی، شاید وہ کرتے اس دور میں تو شاید پارٹی بنا لیتے، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو وہ فزل آؤٹ ہو رہی تھی، اور جو میں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی سوچ کے حوالے سے کہ ایک
لبرل پروگریسو سیاست کی نہ صرف پاکستان میں گنجائش ہے بلکہ ضرورت ہی اسی ایک تو ان لیننگز کی وجہ سے پھر میں ٹلٹ تھا ایک، اور ایک پرانا تعلق بھی تھا، تو پھر بس ادھر چلے گئے. نہیں تو مطلب کہ کیسے گئے آپ؟ واز اٹ جسٹ اے میٹر آف پکنگ اپ؟ آپ کے والد صاحب نے کیا زرداری صاحب کو فون کیا؟ کیونکہ ان کی بھی آبویسلی دوستی تو ہاں تو یہ انہوں نے ضرور کیا، لیکن میں پھر بھی میں تھوڑا سا وہ تھا کہ یار کہ یہ جو صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے ملنا چاہیے، ان سے کوئی بات چیت کرنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ یہ کیا سوچ ہے اور کس طرح پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں. تو بلاول صاحب ان دنوں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، تو لیکن بہرحال میں حربہ کر کے. یہ کس واٹ ایئر آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ ہے 2011-2012 کی بات. اچھا اچھا، ابھی مطلب کہ حکومت پاکستان ابھی پیپلز چل پارٹی رہی کی تھی، حکومت 2012 کی بات ہوگی، کیونکہ آپ اس حکومت کا بھی حصہ تھے. جی مشیر تھا اس میں جی. تو میں کچھ حربہ کر کے تو پہنچ گیا. اب ہم بیٹھے اور کدھر پہنچ گئے؟ صدر ہاؤس ان سے ملنے کے لیے. اچھا. گفتگو شروع ہوئی، میں نے سگریٹ سلگایا، وہ کبھی کبھار وہ بھی یہ شوق فرما لیتے، انہوں نے بھی سلگا لیا، اور پھر گپ شپ ہوتی رہی. تو میں نے اس کے اندر انہیں ایک بڑا ایک انٹیلیجنٹ، ایک نارمل آدمی جو سیاست کی بڑی اسٹرانگ کنوکشنز کے ساتھ سیاست کرنا چاہتا، تو مجھے وہ گفتگو جو تھی وہ پسند آئی. ان کی شخصیت سے بھی میں متاثر ہوا. میں کہا ٹھیک ہے، بس اب کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، چلتے. اور بس یعنی کہ وہ جس وقت میں وہ ایکٹیو نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی ان کو سیاست میں دلچسپی بھی تھی، اور جس کو بڑی کہتے ہیں نا کہ اویئرنیس بھی تھی. ہاں اویئرنیس بھی تھی. اور اس ٹائم پہ وہ میرے خیال سے انہوں نے ریسنٹلی اپنی اسٹڈیز مکمل کی تھیں، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ وہ تھے، دلچسپی رکھتے تھے. اور کیونکہ یہی ایک اثاثہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، یا ترا امتیاز کہہ لیں ان کی سیاست کا، جو تھا ایک زمانے میں. اب ابھی تھوڑی اس کے اندر کمی آ گئی ہے، لیکن یہ ایک بار تو اور ان کی ایک یونیک بات تو تھی ان کے لحاظ سے. بٹ کیا ہم کہیں کہ یہ انسانی حقوق میں، کیونکہ آپ کی بھی دلچسپی تھی، ان کی بھی دلچسپی تھی، اس وجہ سے آپ لوگ اتنے قریب ہوئے؟ کیونکہ یو آبویسلی اس وقت میں یا 2013 کے بعد بھی اسلام آباد میں ہم جیسے صحافیوں نے دیکھا کہ آپ ان کے بہت قریب تھے، آپ ان کے اسپوکس پرسن بھی بن گئے. میرے خیال سے شاید اس وجہ سے کہ جو زیادہ تر لوگ ارد گرد ہوتے تھے وہ ان سے ایج گیپ کافی زیادہ تھا. ایک بلاول بھٹو بلاول کا تو وہ احترام کا ایک رشتہ، اور پھر والدہ کے کولیگز اور اس طرح کی صورتحال، اور دوسری طرف ایک اکسانے والا کوئی اس طرح کا کیریکٹر. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے there were very few people around him. جی. اور آپ ان میں سے ایک تھے. ہاں پارٹی کے اندر کم لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ اس طرح. اب نور عالم تھا، ندیم افضل چاند تھا. ویسے عمر میں تو آپ سب بلاول بھٹو صاحب سے مگر بڑے ہیں، 12 سال بڑے ہیں جی. ہاں لیکن پھر بھی وہ باقیوں سے جب کمپیئر کرتے تھے تو فرحت اللہ بابر صاحب سے اگر کمپیئر کریں تو جی باقی بھی تو وہ شاید میرے خیال سے ان کو زیادہ کمفرٹیبل ہو یہ فیل کرتے تھے کہ یار کہ یہ. آپ لوگوں کو لگتا تو زمانے میں کہ یو ور دی ینگ ٹرکس آف پاکستان پیپلز پارٹی؟ کبھی احساس ہوا؟ کچھ عرصے کے لیے تو یہ احساس تھا، پھر دوست ہی سارے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا. نور عالم صاحب وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے، ندیم افضل چاند بھی ادھر ہی سدھار گئے، لیکن وہ شکر ہے واپس تو آئے. تو یہ کیوں وائی ڈو یو تھنک کہ جب آپ لوگوں نے ویری کوئکلی وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر کہ یو نو یو اسٹارٹیڈ آف ود دس گروپ، اور پھر آہستہ آہستہ سب کیوں چلے گئے ادھر ادھر آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ وہی پرابلمز کے جو بلاول صاحب کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز پہ تو شاید وہ پورا اتر ہی رہے تھے، لیکن جو ان کی سپیس تھی وہ اتنی نہیں تھی، جس سے یہ جو لوگ تھے پھر انہوں نے سمجھا کہ اس سپیس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے جو پولیٹیکل فیوچرز ایسوسیٹڈ ہیں پارٹی کے ساتھ، اس میں انہیں مشکلات پیش آئیں گی. اور ایسا ہی ہوا کہ کہاں 2012-2013 سے شروعات اور آج کا دن، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر ہم سیاست دیکھیں تو اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. اور اس بہتری نہ آنے کی وجہ بھی بہت سے لوگ یہی فیل کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ایسا حصار کھڑے کر دیے گئے کہ جن سے وہ نکل کر وہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر پا رہے.
وہ رابطہ نہیں بنا پا رہے ہیں ان صوبوں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح ہونا چاہیے یا جس طرح ان کی والدہ کا تھا. تو پھر اس سے پھر لوگ تھوڑا سا دل برداشتہ ہو کر سائڈ پر. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں ان کی زندگی کے بارے میں. کھوکھر صاحب اس کے بعد آبویسلی آپ نے جو وہ اپوزیشن کا پیریڈ تھا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ سینٹ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آپ سپوکس پرسن تو تھے ہی صحیح, بٹ میرے خیال میں جو ایک وہ شہرت ہوتی ہے ان دنوں میں یا جو خبریں بنی وہ بنی جو آپ نے سینٹ کمیٹی میں جس قسم کے ایشوز اٹھائے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ سیاسی کیریئر میں بہت سی how much was it was your interest and how much was it کہ آپ you knew کہ you were making grabbing headlines جس کو کہتے ہیں. انٹرسٹ تو ہیومن رائٹس میں میرا اس وجہ سے تھا کہ میں نے جب لا کیا, لا اور ہیومن رائٹس کا ایک وہ رشتہ ہے, اب آپ کی ساری جو بنیاد ہے آئین کی, جو سوشل کانٹریکٹ کی اس ملک کے ایک کسی بھی فرد کی اور ریاست کی, وہ تو ہے ہی انسانی حقوق 8 سے 28 تک کے جو ہمارے آئین نے دیے ہوئے کہ ہر شہری کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی. تو وہ وکالت کا اور اس کا ایک وہ رشتہ تو ہے ہی ہے. لیکن پھر بیچ میں میں نے ایک اتفاقاً ایک چھوٹا سا کورس کر لیا اس پہ ہیومینیٹیرین لا پہ, وچ از دا لا آف وار. تو اس کے اندر جنیوا کنونشنز اور یہ ساری باتیں ادھر ادھر کی ٹریٹیز انٹرنیشنل اور بلا بلا بلا. اور اس کے بعد جب میں نے آئی سی آر سی کے ساتھ کام کیا تو آئی سی آر سی کا جو مینڈیٹ تھا وہ پورا کانفلکٹ ریجنز کا اور ہیومینیٹیرین لا اور لا آف وار. تو وہ ایک میرا ایک ایسا وہ بیک گراؤنڈ بن گیا کہ جس میں مجھے چیزوں کو گراسپ کرنے میں مجھے آسانی ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو باقی کولیگز کے. تو وہ اب جو ایشوز چلتے رہتے تھے اور اس انٹینشن کے ساتھ کہ یار کہ ملک تو ہمارا اپنا ہے نا, اگر ہم لوگوں کے ساتھ اسی طرح زیادتیاں ان چیک چلتی رہیں گی اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی تو ایک ڈسلوژنمنٹ جو پہلے ہی اس معاشرے میں بہت ہے وہ پھر اور زیادہ پھیلے گی. تو ایٹ لیسٹ اگر میرے پاس کوئی پوزیشن آئی ہے تو میں اس کو استعمال اس اینگل سے اور اس زاویے سے کروں کہ لوگوں کی اپنی پارلیمان ہے, اور اگر وہاں سے آواز اٹھتی ہے تو پھر لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے اسی ملک کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر وہ بڑھتا ہے. اب مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے جب ایک بلوچستان کے اندر ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہوا, ایک شخص تھے, صاحب تھے, شہید ہوئے, ارمان لونی صاحب غالباً ان کا نام تھا. تو اس کے اوپر پی ٹی ایم نے بڑا احتجاج کیا اور رائٹلی سو, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی. میں نے اس کے اوپر نوٹس لیا, ان کی جو بہن تھی ان کو پارلیمنٹ میں بلایا, ان کے پولیس کو وہاں پر طلب کر لیا. میں نے حتیٰ کہ منظور پشتین صاحب کو بھی دعوت دے ڈالی اس میں. تو میرے اوپر لوگ انہوں نے پوچھا کہ یار کہ آپ نے اس زمانے میں بالکل ہی نیا فینومینا تھا پی ٹی ایم کا, تو وہ ابھی بات نہیں ہوتی تھی اور ابھی تک لوگ ان کو اسی طرح ایک مخصوص نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ کیوں کر لیا, آپ نے اس کو کیوں بلا لیا؟ میں کہا یار وہ اس ملک کا شہری ہے, اگر ایک واقعہ افسوسناک ہو گیا ہے اس پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان ہی کی پارلیمان نظر آتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے, تو آپ کو اس کے اندر کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. تو ہمارا جو سوچنے کا جو زاویہ ہے وہ ہم بس کہتے ہیں کہ نہیں بات ہی نہ ہو, دبا لو. Did you get into trouble? Lots of times. جب میں کہتی ہوں کہ یہ مطلب کہ you got into trouble اپنی پارٹی کے ساتھ یا with the boys also. اچھا ہر طرف سے ہی مسائل ہر طرف سے, لیکن اچھا تھا. میں چیزیں کر لیتا تھا, پھر بعد میں میرے خود گھبرا جاتا تھا اور میں کہتا یار یہ میں نے کیا کر لیا, میرا کیا, اور پھر سوچتا تھا بس ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں. وہی pushing the boundaries, کبھی آگے کبھی پیچھے, گریلا ایکٹیویزم. ہاں ہم صحافت بھی وہی کرتے ہیں, آپ لوگ ایکٹیویزم بھی وہی کرتے ہیں. وہ بات بہت آگے پھر چلی گئی ان دا سینس کہ پھر آپ نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی, آپ سمجھتے رہے کہ میں ابھی بھی اپوزیشن کھیل رہا ہوں, آپ تنقید کرتے چلے گئے حکومت پہ, مسئلے بنے اس وجہ سے. جی بالکل. What I'm trying to get at is کہ کیا آپ نے کو احساس نہیں تھا کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کی, کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے, تو
آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، یا آپ کو لگا کہ اب میں نے اتنی یہ ایک شہرت کما لی ہے اس ایشو پہ، میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر 90 کی دہائی سے اس کا ایک طرح سے ایک ایکسٹینڈڈ فارم میں نے بھی اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جو وکٹمائزیشن ہوئی پولیٹیکل پارٹیز میں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کی 90 میں، اور وہ ایکسپیرینس ان پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جس کی وجہ سے پھر انہوں نے بعد میں سی او ڈی بھی کیا. اور پھر پچھلا جو دور تھا اس میں تو خود ہی گزرے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہیروئن ڈال دی گئی، جو آصف زرداری صاحب کی بہن کو رات کو ہسپتال سے اٹھا کے باہر انہوں نے پھینکا، جیل لے گئے، جو زرداری صاحب کے ساتھ خود ہوتا رہا. ٹھیک ہے، کیسز سارے ایک جانب، ان کے اوپر کورٹس نے فیصلہ جو بھی کرنا ہے، لیکن ایک وکٹمائزیشن کا عنصر تو نظر آیا. رانا صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہوا وہ پورے پاکستان میں کسی نے تسلیم نہیں کیا. تو ونس کہ ایک دفعہ آپ خود ان چیزوں سے گزر چکے ہیں تو پھر آپ دوبارہ کیوں کریں گے؟ اور پھر اس میں بھی کرنے والے تو کوئی اور ہیں، آپ تو کندھا فراہم کر رہے ہیں. کوئی خدا کو خوف کرے. کہاں آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، کہاں آج اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو شاید پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں ہوئے. اور نتیجتاً سوالات تو اٹھیں گے. ہم کوئی لوگ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں کہ آپ سے نہ پوچھیں کہ جناب 2 سال پہلے تو آپ ہمیں یہ ٹافیاں کھلا رہے تھے اور آج آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں. زمین اور آسمان کا فرق ہے. بتائیے وجہ کیا ہے؟ اب لوگ گنگے تو نہیں ہیں کہ بیٹھ کر، اور نہ غلام ہے کہ بیٹھ کر سنتے رہیں گے. رعایا تو نہیں ہے. تو ہمارے ہاں لیکن وہ پاور پالیٹکس اور چمڑی اور دمڑی بچانے کی جو سیاست ہے وہ اس حد تک گہری ہو چکی ہے کہ اس میں پھر اب ڈیسنٹ کی اور اختلاف کی یا کسی اور رائے کو حتیٰ کہ سننے کی بھی وہ بھی مادہ اب نہیں رہ گیا. تو بس ہے، پر ٹھیک ہے، چلتا ہے. اور پھر وہ کرتے کرتے آپ کو کہا پارٹی چھوڑنے کو، یا آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا؟ نہیں، انہوں نے کہا چھوڑنے کو. آئی ایم شیور کہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ رول جو تھا وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کچھ لوگوں کا بھی تھا کہ جنہوں نے کہا ہوگا کہ جناب اس کو سمجھائیں، اس کو یا تو چپ کرائیں یا اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں. پھر ہم سے تو نہ توقع کریں کہ ہم ایسے آپ کے ساتھ تعاون کرتے چلے جائیں اور آپ مستقبل کے سہانے خواب جو ہیں وہ تو پھر نہیں پورے ہوں گے. تو آپ کو اس طرح کی چیزیں تو دکھانی پڑیں گی. تو شاید ایسا ہوا ہو. میں تو صرف یہ تو پھر مجھے وہ پیغام دیا، میں کہا جی بالکل بسم اللہ، آپ کی چیز تھی، آپ نے دی، شکریہ بہت بہت، اور خدا حافظ. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، اور ان کی زندگی پر بات کریں. تو کھوکھر صاحب، بات تو ہم نے ساری سیاست پہ کر لی ہے. نہیں تو آپ کی زندگی اب یہی ہے نا. اب آپ مطلب کہ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا، یا تمباکو کی سٹوری بھی آپ کی ہم نے سن لی، اور اب کوئی آپ نے ایسی اور خبریں دینی ہے تو ہم فوراً روک دیتے ہیں سیاست، اور آپ بتا دیں اسکیلیٹنز ان دا کبرڈ کوئی ہیں تو بتا دیں. نہیں وہ تو تھے سارے بس، لیکن ریہیب سے گزر کے سب ختم ہو گئے. سر تو یہ کیا اب جو آپ لوگ سیاست چھوڑ کے اب سیمینارز پہ اتر آئے ہیں، تھنک ٹینکنگ کر رہے ہیں، باسی صاحب کو بھی وہ حکومت میں بھی ہیں، آپ نے اپنے ساتھ بھی شامل کیا ہوا، کیا واٹ از دس؟ لوگ بڑا ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ what you know. دیکھیں بات تو وہی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں اس سیاست کے کھیل میں موجود، وہ سارے ان چیزوں کو فوسی تو کر رہے ہیں کہ یار کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو عوام سے ڈسکنیکٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ اس چیز کو بڑا سیریسلی محسوس کر رہے ہیں کہ یار ہمیں کبھی کچھ کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دم سے بیانیہ بدلا لیا جاتا ہے، اور پھر تو اس طرح کی سیاست، اور پھر لوگوں کے ایشوز ان کے اوپر گفتگو نہ ہونا، تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا ہمارے نقطہ نظر کے مطابق. یہ ہم کون ہیں؟ میں ہوں، مفتاح ہے، اور شاہد خاقان صاحب. آئیڈیا کس کا تھا؟ سب کا تھا، لیکن میں اور مفتاح جب دونوں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب بہت جلدی ہم کسی بحران کا شکار ہونے والے ہیں. تو سر وہ بحران کا شکار نہیں تھا، بیسکلی آپ دونوں کو نوکری سے نکالا گیا.
جیسے ہم لوگوں کو ملا نہیں پھر اس کو بوٹ آؤٹ کر دیا گیا. وہی میں کہتی ہوں نا کہ جیسے وہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک حکومت آتی ہے تو کچھ کوئی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, تو آپ لوگوں کی بھی وہی کہانی ہے زندگی کی. تو انہوں نے ایک دعوت پہ مجھ سے مشورہ کیا اور مجھ سے کہا کہ بتائیے کہ میں ہنس پڑا. میں نے کہا مفتاح بھائی جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں بس میں ساتھ ہوں, کریں گے, اب ہمارا گزارا نہیں ہے یہاں پر. تو پھر وہی ہوا. اور ابھی آپ دونوں سوچ ہی رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو ہم سوچ ہی رہے ہیں اور لوگوں کو مطلب کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی؟ آپ نہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں تو کافی حد تک اور کچھ اور دوست بھی, کچھ دوست نہیں پر ہم کچھ دوست جو ہیں وہ بڑے حد تک کلیئر ہیں کہ جی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے نقطہ نظر کے مطابق یہ اب سٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستان میں. اور پاکستان کا جو اب جس طریقے سے جو 66% نوجوان ہیں جو ہمارے ڈیموگرافکس ہیں ان کے مطابق اب یہ پارٹیز کا وہ کنیکشن نہیں رہ گیا میجورٹی آف پاکستان کے ساتھ. تو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی کو جو ہمارے خیال میں جو سب سے بڑا ایج ہے وہ ایج ہی یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی کریڈیبل فیس نہیں ہے, کوئی کریڈیبل اپوزیشن نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن اگر کوئی کریڈیبل پولیٹیکل پارٹی عمران خان کو چیلنج کرے گی تو پھر عمران خان کے مقابلے میں ایک وہ لوگ اس پولیٹیکل فورس کی جانب متوجہ بھی ہوں گے. لیکن یہ جو چہرے ہیں, مزید میں کامنٹ اس پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب لوگوں کے لیے شاید اتنے زیادہ مقبول لوگوں کے اندر نہیں رہے. تو کھوکھر صاحب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو مہنگائی کا نہیں ہے, یہ اب یہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں ان کو نئے چہرے دیکھنے. دیکھیں مہنگائی کا بھی تو ایشو ہے نا, اور یہ ساری چیزیں کوئی ایک چیز آئسولیشن میں تو نہیں ہوتی. ریڈنڈنسی اگر کسی کمپنی کی ہوتی ہے تو وہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو ایونچولی اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ بالکل کلیپس کی صورت اختیار کر جاتی ہے. ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائے, اور ساتھ ہی کہ ہماری پالیٹکس اس نوجوان طبقے کے لیے اور ملک کے ایک بڑے طبقے کے لیے, مڈل کلاس کے لیے اب اس طرح کی ریلیونس نہیں رکھتی. ہم ابھی تک شاید ذہنی طور پر جو 90 کی دہائی اور 80 کی سیاست اسی میں الجھے ہوئے ہیں. لوگ آگے جا چکے ہیں, لوگوں کی توقع اور ہے. تو مطلب کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی بنانی ہے, ہم میں سے کچھ لوگوں نے. اچھا تو سر یہ مطلب کہ ابھی صرف سوچ رہے ہیں, کب تک کوئی are there any deadlines in mind؟ کیونکہ اب لوگ سر یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ شاید وقت گزر گیا ہے, آپ دلچسپی لوگوں کی اب رہی نہیں رہی امیجن میں, آپ لوگ بھی جو ہے کنفیوز ہو گئے. نہیں, مقصد تو ری امیجن کا صرف یہی تھا کہ دیکھیں ایک تو سولوشنز کی بات کی جائے, سولوشنز کو ایکسپلور کیا جائے, اور دوسرا فرینکلی کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ ایپیٹائٹ کتنا ہے. وہ ہمیں ضرورت سے زیادہ ہمارے خیال میں ہمیں نظر آیا. اور اس میں بس ایونچولی اب الیکشنز کی صورتحال کا سامنا ہے. پتہ نہیں پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, ایک بحرانی کیفیت ہے. پھر یہ سارا جو ٹرموائل کا پیریڈ ہے, بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے کہ جی 2023 کے بعد ہونا چاہیے, کیونکہ 2023 میرے بھی خیال میں اور کچھ دوستوں کے خیال میں جو اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے, لیکن آصف زرداری صاحب کے لیے لگتا ہے کہ آخری الیکشن ہے, میاں نواز شریف صاحب کے لیے آخری الیکشن ہے, حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے بھی آخری الیکشن ہے, کیونکہ اپنے پولیٹیکل کیریئرز کی یہ بالکل ٹیل اینڈ پر پہنچ چکے ہیں. تو گنجائش اس کے بعد بنے گی ایک پولیٹیکل پارٹی کی, آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورسز کی, تو اس وقت کیا جائے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے یہ ملاقات پسند آئی ہوگی. ہم سب کی طرف سے آپ سب کو بھی عید مبارک. ویل بی بیک سون.